बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। नाज़रीन किराम, मैं मुनसिफ़ अली और आप मेरा यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम देख रहे हो। नाज़रीन किराम, बड़े अहम डेवलपमेंट है, एक एक करके जल्दी जल्दी आप लोग के साथ रख लेता हूँ। आप लोग का थोड़ा सा टाइम दरकार होगा। अगर किसी को राय या बात बुरी लगे तो उससे माजरत हो, लेकिन जो हकीकत है वो आप लोग के साथ रख लेता हूँ। एक तो इमरान खान साहब ने अडियाला जेल अपनी लीडर को तलब किए और क्या कहा इमरान खान साहब ने। दूसरा, अरब अमारात का शेख मोहम्मद बिन जायद वो पाकिस्तान के दौरे पे आए। हुकूमती और ख़ास तौर पे पीटीआई सारे लोग, उन लोगों ने इनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। अब हुकूमत मोहम्मद बिन जायद से क्या डिमांड कर रहे, क्या मांगने के लिए जुस्तजू कर रहे, ये भी बात है। जबकि दूसरी तरफ कुछ हमारे नासमझ नापैद लोग कुछ पड़ोसियों में कुछ नए इल्हाक डाल रहे, कुछ नए तफर्रुके डाल रहे, जबकि हमारे जो दुश्मन है, जबकि अब दुश्मन नहीं रहा, उसके साथ मुकाबला करना हमारी बस की बात नहीं है। लेकिन फिर भी वो दुश्मन तो है। वो अफगानिस्तान के हक में अब ट्यूट कर रहे और पाकिस्तान खुदा न खास्ता अपने पड़ोसी मुल्क जो हमारा बरादर रस्म रिवाज के लिहाज से, शादी ब्याह के लिहाज से, सब चीज़ों के लिहाज से हमारी तरह तमद्दुन रखने वाला एक मुल्क जो हमारा पड़ोसी है, उसके साथ हालात दिन ब दिन कशीदा होता जा रहे हैं। वुहान के मामले पे जो ये गोरों के दौरे हुकूमत से, ये एक मुतफर्रिका इलाका था, फिर हिंदुस्तान की भी हुकूमत गई, गोरों की भी हुकूमत गई और ये इलाका फिर अफगानिस्तान के हदूद में। जबकि पाकिस्तान ये डिमांड कर रहा है, पाकिस्तान का ये मानना है कि ये इलाका पाकिस्तान का है। ये एक बड़ा लंबा चौड़ा स्टेटमेंट है। इस पे फिर किसी टाइम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप बात कर लेते हैं अडियाला जेल इमरान खान साहब की, जो कैदी नंबर 804 है। उसने कहा कि हुकूमत पीटीआई के लीडर को ट्रक के बत्ती के पीछे लगा रहे, जबकि ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि 20 से पहले कोई अहम पेशरफ नहीं होंगे, 20 के बाद शायद कोई अहम पेशरफ्त होगी। तो पीटीआई को चाहिए कि ये फिर तीसरा निशस्त 20-21 के बाद रख ले। वजह यह है कि वहाँ ट्रंप की हुकूमत आ रही है, ट्रंप का काबीना आ रहा है और वहाँ में बहुत से लोग ऐसे जो इमरान खान साहब के हक में, पाकिस्तान की हुकूमत के हक में नहीं है, जो पछताती है, जो जुल्म ज्यादती है और जो जबर की गई है। जबकि हमारी मईशत, हमारे अदारे, हमारे अदालत, हमारे इंसाफ सब दाव पे लगा हुआ है। लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि किस न किस तरीके से खान को मैनेज किया जाए। इमरान खान साहब ने कहा कि बुशरा बीबी का सियासत में कोई ताल्लुक नहीं है, मुज़ाकरात के साथ उनका कोई ताल्लुक नहीं है। हमारे पीटीआई लीडर बैरिस्टर अली गौहर, सलमान अकरम राजा, उमर अयूब, ये लोग सारे डील कर रहे हैं। अब उसने कहा कि हुकूमत आप लोग को गलत ट्रैक पे चलाने की कोशिश कर रहे हैं, लिहाजा आप लोग 9 मई से 26 नवंबर पे गोली किसने चलाई, क्यों चलाई, कितने शहीद है, कितने जख्मी और कितने लापता है, इनको आप लोगों ने बार बार अवाम के सामने लाने, अवाम के सामने रखने। क्योंकि बाखुदा यकीन करे कि हुकूमत जब भी 3-4 जुमातों के बंदे एक जगह पे बैठ जाते हैं तो इस बात पे जिद करते हैं कि हमने पाकिस्तान की सबसे मकबूल तरीन पार्टी को दीवार के साथ लगा दिया, उस पे जुल्म ज्यादती कर दी, इदारे हमने कंट्रोल में कर दी, अदालतें हमने कंट्रोल में कर दी। लेकिन 2-3 चीजें जो हम न कर सके, एक पाकिस्तान की मईशत वो हम न संभाल सके, दूसरा सोशल मीडिया जो उस पे आवाज, सच की आवाज उठ रही है, उसको हम न दबा सके, और तीसरी जो अहम बात है वो यही है कि इमरान खान साहब की मकबूलियत के साथ हम कुछ खिलवाड़ न कर सके। अगरचे उस पे हमने अरबों रुपए लगाए, सोशल मीडिया पे नई मुहिमात शुरू की है, लेकिन इमरान खान साहब की मकबूलियत दिन ब दिन ऊपर जा रही है। अब इमरान खान साहब ने शहबाज शरीफ साहब को कहा कि ये आसिम मुनीर साहब का अर्दलिए, ये यहया खान और जो मुशर्रफ के दौर में शौकत, 'शौकत' 'अजीज' जैसा सदर था, उससे भी बदतर है। 'शौकत' 'अजीज' जैसा सदर था, उससे भी बदतर है। 'शौकत' 'अजीज' जैसा सदर था, उससे भी बदतर है। 'शौकत' 'अजीज' जैसा सदर था, उससे भी बदतर है। 'शौकत' 'अजीज' जैसा सदर था, उससे भी बदतर है। 'शौकत' 'अजीज' जैसा सदर था, उससे भी बदतर है। 'शौकत' 'अजीज' जैसा सदर था, उससे भी बदतर है। 'शौकत' 'अजीज' जैसा सदर था, उससे भी बदतर है। 'शौकत' 'अजीज' जैसा सदर था, उससे भी बदतर है। 'शौकत' 'अजीज' जैसा सदर था, उससे भी बदतर है। 'शौकत' 'अजीज' जैसा सदर था, उससे भी बदतर है। 'शौकत' 'अजीज' जैसा सदर था, उससे भी बदतर है। 'शौकत' 'अजीज' जैसा सदर था, उससे भी बदतर है। '
اب اس نے کہا کہ کوئی مذاکرات اس طرح نہیں چلیں گے. اب جبکہ حکومت پی ٹی آئی سے تحریری مطالبہ کر رہے کہ آپ اپنے اپنے پوائنٹ بتا دیں. پھر بعد میں اسی طرح جس طرح مشرف کے نواز شریف صاحب نے سعودیہ کے اور بحرین کے وزیر اعظم آ کے اس نے ایگریمنٹ کیا اور نواز شریف صاحب کو یہاں سے بھگا دیا, اور پھر بعد میں اس نے وہی کاغذ اب اسی طرح تحریری پیسہ لے کر کے, اور وہ پھر مریم نواز صاحبہ اور شہباز شریف نواز شریف صاحب کے ہاتھ میں دے کر وہ پھر لہراتے جائیں گے کہ یہ دیکھ ہم سے این آر او لیا گیا. جبکہ خان نے کہا کہ میں کوئی این آر او لینے کے لیے تیار نہیں ہوں, میں اپنے کیسز خود لڑوں گا, ختم کروں گا, کیونکہ اب ایک ہی کیس ہے اور وہ ہے القادر ٹرسٹ کا. اب القادر ٹرسٹ ایک فلاحی ادارہ ہے جس میں غریب پاکستان کے غریب بچے تعلیم فیضیاب ہو رہے, جبکہ نیمل یونیورسٹی اس طرح یونیورسٹی کی طرح القادر ٹرسٹ ہے, اس میں نہ عمران خان صاحب کے جیب میں 1 روپے آیا ہوا ہے اور نہ اس کو اس کی کچھ ہو سکتی ہے. جبکہ توشاخانہ 1 2 3 اور پور میں بھی اب جج اورنگزیب صاحب نے 12 صفحات پہ ایک مفصل نوٹ لکھ لیا. اس نے کہا کہ یار یہ کس قسم کی بونگات قانون ہے کہ اگر ایک بندے نے 2018 کی قانون کے تحت ایک چیز لیے توشاخانہ سے, اس کے پیسے اور ان کے رسیدیں جمع کیے, جبکہ عمران خان صاحب نے اپنی سیکرٹری کے ذریعے جمع کی تھی. اب پھر اس کے بعد ان لوگوں نے قانون چینج کیا کہ نہیں, رسید کے ساتھ وہ تحائف بھی واپس کرو گے. اب اس پہ جج بھی متنفر, ان کی سوچ بھی متنفر, اور انصاف پہ بھی کڑی انگلیاں اٹھ رہی ہے. یعنی کہنے کا مطلب یہ کہ 2018 میں یہ قانون تھا کہ آپ اشارے پہ, ریڈ اشارے پہ یا سرخ اشارے پہ کھڑے ہو سکتے. 2019 میں یہ قانون ہے کہ آپ سرخ اشارے پہ 2018 میں کھڑے تھے, تو 2019 میں اب یہ غیر قانونی ہو گیا. کچھ ایسی بونگے حالات بن رہی ہے, کچھ ایسے سیاست ہو رہی ہے. کب اب پیپل پارٹی اس نے کہا کہ خواہ کچھ بھی ہو, اب ہم نے حکومت کے پالیسیوں پہ تنقید بھی کرنے, آواز بھی اٹھانے اور ان کو جھنجھوڑنا بھی ہے. اب ان کو پتہ چلا کہ ہماری سیاست کا کوئی دوام نہیں ہے, کیونکہ عمران خان صاحب کے سامنے نہ نون لیگ کا اور نہ پیپل پارٹی کا کوئی سیاست آنے والے وقت میں نظر نہیں آ رہے. ذرائع یہی بتا رہے, حالات یہی بتا رہے, اور لوگوں کا نبض یہی بتا رہے. لیکن اب پیپل پارٹی نون لیگ کو آڑے ہاتھ لیں گے, ان پہ تنقید بھی کریں گے, اور خصوصی طور پہ اور خاص طور پہ پنجاب میں, کیونکہ پنجاب سے ان کو یا تو تقویت ملے گی یا پنجاب سے ان کو ریئیکشن ملے گی. جبکہ دوسری طرف توشاخانہ بھی اڑ گیا. اب صرف اور صرف عمران خان صاحب کو رکھنے کے لیے صرف اور صرف کیس کو بار بار اس لیے سنا رہے, بار بار اس لیے لیٹ کر رہے, اس لیے ڈیلے کر رہے کہ یہ مذاکرات اگر حکومت کے حق میں گئے اور ون ون کا پیس مل گیا اور دونوں طرفوں سے حالات سنبھل گئے اور ہمیں کوئی بیانیہ مل گیا, تو اس صورت میں ہم یہ سنوائی جو ہے نا عمران خان صاحب کے حق میں کر لیں گے, یا اگر نہیں ہوا تو پھر عمران خان صاحب اس میں وکٹم ہو کے سزا یافتہ ہو جائے گا. اب عمران خان صاحب کہہ رہے خواہ آپ لوگ 1965 کا, 1971 کا, 1947 کا کسی عرصے کا بھی آپ کیس بنا لے, میں اب پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں, میں جھکنے والا نہیں ہوں, میں کمپرومائز کرنے والا نہیں ہوں. اب حکومت کے لیے یہ بھی ایک درد سر بنی ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب مینیج نہیں ہو رہے, ہمیں کوئی بیانیہ نہیں مل رہے, آگے سے ٹرمپ کا مینجمنٹ آ رہا ہے, آگے سے بین الاقوامی میڈیا, بین الاقوامی جو کمیونٹی ہے وہ ہمارے اوپر باتیں کر رہی ہے, اوپر سے معیشت میں سکت نہیں ہے, بالکل دن بدن نیچے جا رہی ہے. اب محمد بن زائد سعودیہ جو عرب امارات کا دبئی کا شیخ تھا, وہ پاکستان آیا, اس کی گرم جوشی کے ساتھ اس کے ساتھ مصافحہ کیا, ان کا ویلکم کیا, ان کا استقبال کیا گیا, اور ان کے ساتھ لوگوں نے سیلفیاں بھی لی. اب ان پہ عرب امارات کے جو یہاں کے سفیر ہے, یہاں کے جو ان کے دفتر ہے, وہ عملہ ناراض بھی ہوا,
کہ یہ بغیر بتائے ان لوگوں نے سلفیہ شائع کی ہے. لیکن خیر یہ ہمارا برادر پڑوسی ملک ہے, بڑے برے وقت میں بھی اس نے ہمارا ساتھ دیا ہے. عمران خان صاحب نے بھی اپنی ٹیم, اپنے سوشل میڈیا اور سب لوگوں کو کہا کہ آپ ان کے خلاف کوئی ایک لفظ بھی نہ بولے, ان پہ بات نہ کرے, ان کی ویلکم کرے, ان کی عزت کرے. اور وہ شیخ ہے, شیخ کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے. یہ تو ہماری اندرونی جو معیشت خراب ہے, جو عدالت کا نظام خراب ہے, جو اداروں کا رول ہے, اور جس میں جو بونگے سیاستدان یا جعلی حکومتیں بیٹھی ہوئی ہے, یا جس طرح پساتیت ظلم زیادتی ہو رہی ہے, جس طرح لوگوں پہ مہنگائی کا ایک پہاڑ گر رہا ہے, اور جس طرح بجلی, گیس اور بہت سے روزمرہ اشیاء دن بدن مہنگی ہو رہی ہے, تو اس میں اس بندے کا کوئی قصور نہیں ہے. تو لہٰذا اس کا ایز اے پاکستانی, ایز اے نیشنل کنٹری کے ناطے ان کا موسٹ ویلکم کرنا چاہیے اور ان کا پرتباک استقبال کرنا چاہیے. اور اس طرح ہوا بھی. جبکہ دوسری طرف ہمارے پڑوسی ممالک کے ساتھ حالات دن بدن گمبھیر ہوتے جا رہے, دن بدن خراب ہوتے جا رہے. اب انڈیا جیسا ملک جو ہمارا ازلی دشمن ہے, وہ بھی اب ہمارے پڑوسی ملک کے حق میں بول پڑا ہے. جبکہ چائنا کا وہاں رجحان زیادہ ہو گیا, ہم سے تھوڑا سا کٹ گیا. جبکہ روس پہلے وہاں کا ان کے ساتھ بڑے اچھے رواسم میں, جبکہ اب ایران کی طرف اگر دیکھا جائے تو ایران کی طرف بھی ہماری وہی والخانہ محبت اور استقبال نہیں ہو پا رہی ہے جو ہونے چاہیے ایز اے برادر ملک, ایز اے پڑوسی. وجہ کیا ہے, کس وجہ سے یہ ہو رہا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہر بندے نے اپنا دائرہ کار چھوڑ کر اپنے دائرے سے باہر قدم رکھتے ہوئے سیاست کی ہے, نفرت کی سیاست کی ہے, اداروں میں گولہ باری کی ہے. ہر بندہ کہہ رہے کہ میں ٹھیک اور دوسرا برا ہے. نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ پاکستان کا ہو رہا ہے, پاکستان کے اداروں کا ہو رہا ہے, اور پاکستان کے خارجی پالیسیوں کا ہو رہا ہے. لیکن بدقسمتی یہی ہے کہ پھر بھی ہم نے ان پاکستان, انہی صوبوں میں, انہی آب و ہوا میں ہم نے پل پوسنا ہے اور ہم نے یہاں رہنا ہے. لیکن یہ جو موسمی بٹیرے, یہ کسی نہ کسی ٹائم اگر ان کو ماحول موافق نظر نہ آئے تو یہ پھر یہاں سے پروان کر کے کوئی دوسرا اپنا اباؤں گاؤں جس میں ان کا ایسٹ ہوتا ہے, جس میں ان کی ساری دولت پڑی ہوتی ہے, یہ وہاں کے لیے پرواز کر لیتے. اور جب یہاں کی پھر فضا موافق نظر آ جائے تو پھر یہ وہاں سے پروان کر کے واپس یہاں اور کوئی بیانیاں لے کے آتے. میرے اور آپ کے سامنے وہی بیانیے, وہی آوازیں کسنا شروع کر دیتے, اور ہمیں پھر یقین ہو جاتا ہے کہ نہیں, یہ اب دودھ کا دھلا ہوا ہے, اس نے سارے گناہ چھوڑ دیے, یہ خانہ کعبہ سے طواف کر کے واپس آئے. ان کے پاس کوئی بھی پاکستان کے علاوہ اور کوئی سوچ نہیں ہے, ان کے اپنے مفادات کوئی بھی نہیں ہے. اور اسی طرح ہم پھر پاکستان زندہ باد کے نعرے لگانا شروع کر دیتے, اور اس میں پھر ایک دفعہ ہماری کمر کو ایسی لات مارتے ہیں, ہمارے سر پہ ایسا بوجھ ڈالتے ہیں, ہمارے اداروں پہ ایسے الزام لگاتے ہیں تاکہ پورے اقوام عالم میں ہماری جگ رسائی ہو جاتی ہے. لیکن ہم جو پاکستانی ہیں, جو نوجوان ہیں, جو یوتھ ہیں, اور جو بوڑھے جوان ہیں, جو مرد حضرات ہیں, جو عورتیں حضرات ہیں, سب نے اسی پاکستان میں رہنے, انہی آب و ہواؤں میں اپنے سانس لینے, اور انہی اداروں کے سرپرستی میں ہم نے ترقی کرنے, اور ہم ترقی انشاءاللہ کریں گے, وہ دن دور نہیں ہوگا. صرف اور صرف اس وقت سیاست ایک قیدی نمبر 804 کے سے گرد گھوم رہے. باخدا اگر قیدی 804 باہر نکل آیا, اس کا پرتباک استقبال ہوگا. لیکن یہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ پورے اقوام عالم میں جو وہ بندہ, جو وہ برینڈ کچھ کر سکتا ہے, شاید اور کسی کے بندے کی بات نہیں ہوگی. ہمارے 70-100 سالہ تاریخ میں ایک پہلا لیڈر آیا ہوا ہے, اور اللہ کرے کہ اس لیڈر سے ہم پیدا اٹھائیں, اور ہم اقوام عالم میں سب ملکوں کے برابری میں اپنے آپ کو پیش کریں. ہماری معیشت بھی ٹھیک ہوگی, ہمارے قانون بھی ٹھیک ہوگا, ہمارے ادارے بھی ٹھیک ہوں گے, اور ہماری سیاست بھی ٹریک پہ چلے گی. لیکن اگر ضد چھوڑے, ایک بندہ کہے
کہ ٹھیک ہے میں پاکستان کے خاطر یہ کرنے کے لیے تیار ہوں، اور دوسرا کہے کہ ہاں یار میں اس بندے کے اوپر بات کرنے کی تیار ہوں، اتنی سی بات ہے۔ لیکن یہ تب ہوگا جب رات کو کوئی ان کو جھنجھوڑے، رات کو کوئی ان کے کان میں کہے کہ بس کرے اور کتنا کرنا ہے، اس وقت تک یہ پاکستان ترقی نہیں کر پائیں گے۔ ناظرین کرام، یہ کچھ اور اہم ڈیولپمنٹ تھی جو آپ لوگ کے ساتھ رکھ دیے۔ نیکسٹ ولاگ میں کچھ اور اہم باتیں آپ لوگ کے ساتھ رکھوں گا، اس ٹائم تک اپنے اور اپنے چینل کا خاص خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔